औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यबीन वत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हर गुज़रता दिन हमारे लिए मारिफत की एक सीढ़ी बन रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ हमें अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत और अली मौला की वलायत के यकीन और अकीदा में पुख्ता कर रहा है। सूरह हुजरात में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मोमिनीन की शान जो है वो अल्लाह अपनी नज़र में जो बता रहा है कि मेरी नज़र में साहिब ईमान कौन है। रब फरमाता है, इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है, इन्नमा, याद रखिए आयत इन्नमा से शुरू हो रही है और कुरान में तमाम मुफस्सरीन का इजमा है कि जिस आयत के शुरू में इन्नमा आ जाए उसके दरमियान में जिस का जिक्र होता है वो आम नहीं ख़ास बात होती है और ख़ास लोग होते हैं और बुलंद तरीन मकाम की तरफ बताने के लिए इन्नमा के हिसार में आयत बयान की जाती है। मसलन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिराकुम तत्हीरा की खूबसूरत आयत जो है वो भी इन्नमा से शुरू हुई। फिर इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सुब्हानल्लाह। आयत वलायत भी इन्नमा से शुरू हुई। मालूम हुआ इन्नमा के हिसार में पाकीज़गी के मुकाम पर जो लोग हैं कोई उस मुकाम तत्हीर पर नहीं है और वली भी और बहुत होंगे मगर इन्नमा वलियकुमुल्लाह यानी इन जैसा वली कोई और नहीं, आला किस्म के वली हैं। इस तरह इन्नमा के हिसार में वलायत वाले मुनफरिद और तहारत वाले मुनफरिद हैं। इसी तरह इस आयत में जिन मोमिनों का जिक्र है वो भी आला किस्म के मोमिन हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहा है, इन्नमल मोमिनून लज़ीना, अल्लाहु अकबर, कि इन्नमा के हिसार में हैं और खालिक कायनात ने उनके नाम नहीं बताए बल्कि निशानियाँ बताई हैं। फरमाया कि आला किस्म के मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उसके रसूल पर भी ईमान लाते हैं और ये दोनों काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन आला किस्म का बनने के लिए उनकी सिफ़त आगे बयान की कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद फिर क्या है, फिर वो इनमें शक नहीं करते। सुम्मा लम यर्ताबू, अल्लाहु अकबर। मालूम हुआ ईमान लाने के बाद बंदे शक कर सकते हैं लेकिन इन्नमा के हिसार वाले मोमिनीन लम यर्ताबू बिल्कुल भी शक नहीं करते। इसीलिए कुरान के आगाज़ में ही रब ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। सुब्हानल्लाह। रब फरमाता है वो शक नहीं करते, यकीन की कैफियत में आ जाते हैं। अल्लाहु अकबर। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उम्मतें आईं और किताबें आईं उन पर भी ईमान लाते हैं, वो माजी था और अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है उस पर भी यकीन रखते हैं, यानी हाल को भी मानते हैं और आगे आखिरत आ रही है, मुस्तकबिल है, उसको भी मानते हैं, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल पर शक नहीं करते क्योंकि ये तीनों चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं जिसकी ज़ात पर शक करना हराम है। इंजील, ज़बूर, तौरात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कुरान ने पाक ने इनकी तस्दीक करके बताया कि वो तीनों किताबें भी हक थीं और कुरान भी हक है। मालूम हुआ क़यामत आएगी, इसकी तस्दीक भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करते हैं। नतीजा निकला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर एतबार करना ही दीन है। जितना कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतबार करता जाएगा उसका दीन उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर यकीन का नाम ही तौरात, इंजील और ज़बूर है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस की सदाकत पर यकीन करने का नाम ही कुरान है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर यकीन कर लेने का नाम ही आखिरत है। ना किसी ने जन्नत देखी ना किसी ने दोज़ख देखी, दोनों के अहवाल अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हम जन्नत और दोज़ख को मान गए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हम माजी, हाल और मुस्तकबिल पर यकीन कर गए हैं। अब जाने वो कौन से बंदे हैं कि माजी भी सारा का सारा नबी से सुनकर माना और हाल और मुस्तकबिल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सुनकर मान गए हैं, कलमा पढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था कि नहीं। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। अब सोचें ऐसे लोगों को, ऐसे अकीदा रखने वालों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मत कैसे समझ आएगी कि नबूवत के मयार पर ही वो पूरे नहीं उतर सके तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को
کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ولایت الہی اور ولایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین کی ولایت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو سنبھالنے اور سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ مولا حسن پاک علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والے کے بیٹے کو جواب دیا تھا کہ جس نے سب سے پہلے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیا تھا، وہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ میرا ابا جان ہے۔ تو مولا حسن پاک نے ارشاد فرمایا میں تیرا وہم نکالنے لگا ہوں، جسے اللہ کریم انا شانئک ھو الابتر کہتا ہے، تم اس کو باپ کہہ رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم کیا ہو، وہ تمہارا باپ نہیں ہے کہ اس کو تو اللہ نے ابتر کہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ولایت سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ولایت کی ہی شان ہے کہ لوگوں کے وہم بھی جان لیتے ہیں، اور مومن اعلیٰ درجے کے وہ ہیں جو ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی عظمت اور کرامت اور ولایت میں شک نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم آیت نمبر 41 میں رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، وہ میرا سچا نبی تھا۔ اللہ اکبر، نبی سارے ہی سچے تھے، لیکن صدیق کا لقب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، خلیل اللہ بھی، صدیق بھی، علیہ السلام بھی، صاحب شریعت بھی اور صاحب کلمہ بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے سورہ صافات میں بتایا آیت نمبر 83 میں کہ ان تمام تر عہدوں کو پانے کے علاوہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، میرا ابراہیم نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک پیروکار تھا، نوح علیہ السلام کے حبداروں میں سے ایک حبدار تھا، نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے میرا ابراہیم ایک شیعہ تھا، نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے میرا ابراہیم ایک ماننے والا تھا۔ معلوم ہوا قرآن ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ نام دے رہا ہے، اور اسی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے درود میں بھی شامل فرمایا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر اپنے نبی کو اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو اور ان کی تعلیمات کو مدارس اور علماء سے لوگے، اور پھر ان مدارس اور علماء سے جو ان کی شان میں کمی اور کجی کا تصور رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ گھروں میں سکون نہیں رہے گا۔ کلمہ پڑھیں مولا سے، کلمہ لیں مولا سے، اذان نماز لیں مولا سے، دین پورے کا پورا لیں مولا سے، کیونکہ یہ دین کے وارث اس گھر کو بنایا گیا ہے۔ اس دین میں تعصب نہیں ہے، اور یہ پروپیگنڈا کر کے جو ہے اسلام میں فرقے داخل کیے گئے اور جدا جدا کرنے کی مسلمانوں کو کوشش کی جاتی ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہمارے گھروں میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے، اور محرم الحرام میں مجلس حسین علیہ السلام بھی ہوتی ہے، محرم الحرام کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جلوس یا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا جاتا ہے، یا نواسے مولا حسین علیہ السلام کا نکالا جاتا ہے، اور ایسے بد عقیدہ گروہ کو ان دونوں جلوسوں سے تکلیف ہے کہ جیتنے والی پارٹی جلوس نکالا کرتی ہے اور ہارنے والی پارٹی کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جلوسوں کو اپنے عمل سے، اپنی سنت سے واضح کیا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، عید کے دن حسنین کریمین کو کندھوں پر بٹھا کر بازار میں سیر کروائی اور بتا دیا کہ حسنین علیہ السلام کی عظمت کو بازار میں آ کر بیان کرو۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حسنین کریمین کو بٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ قرآن پر قرآن رکھ دینے سے قرآن کی حرمت کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین۔ اللہ اکبر، حدیث ثقلین انہی حالات کی تفسیر ہے۔ یاد رکھیں، اگر محبت اور عشق بے وقوفی کے ساتھ ہو تو جہالت ہوتا ہے، اور اگر عقل کے ساتھ کیا جائے تو عبادت ہوتا ہے۔ سورت سے محبت کرنا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، سیرت کی پیروی کرنا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی سورت سے محبت تو فرعون کو بھی ہو گئی تھی، اگر نہ ہوتی تو اپنے محل میں نہ رہنے دیتا۔ سیرت کی پیروی کیا ہے؟ سیرت کی پیروی یہ ہے کہ ہم مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، ان کی اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو سمجھیں۔ جب آپ کسی اور کی عزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اور ان کی آل کے مقابلے پر نہیں تولو گے، تب یہ یقین ہو جائے گا کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان ذات پیغمبر کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت بھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ مرکز اور محور ہستی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی شان کیا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے
اللہ اکبر، خود خالق نعت پڑھ رہا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام وجود میں نہ آئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ نبوت پر عہدہ دار تھے۔ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دار تھے۔ اسی لیے اس سے بڑی توہین رسالت کیا ہوگی کہ 40 سال حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ جن مولویوں نے یہ لکھا کہ نبی کو نبی ہونے کی خبر ورقہ بن نوفل نے دی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہوئی، تو یاد رکھیں یہ سب کہانیاں ہیں گھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کی اونٹنی اور بکریاں سرسبز ہو گئیں اور عقل استعمال نہیں کرتے کہ کس نے پھر کس کو پالا، نبی پاک نے بی بی حلیمہ کو پالا یا پھر بی بی حلیمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت پا گئے رسالت کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس چھوڑ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کہا، قرآن کا بیان ہے کہ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چھوٹا نبی جھولے میں نبی ہو اور امتی نبی جھولے میں نبی ہو، اور سید الانبیاء جس کی خاطر کائنات بنی ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں نبی ہوں۔ استغفر اللہ۔ ایسے عقیدے سے اپنی جان چھڑا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے فرمایا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، آئے گا میرے بعد ایک، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوگا اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو کہ میں نبی ہوں، یہ سب مولویوں کا پیشہ ہے۔ ملا نے کہانی تو بنا لی، بی بی حلیمہ کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور کھجوریں بھی خشک تھیں۔ معلوم ہوا کہ اونٹنی کو معلوم ہو گیا کہ نبی آ گیا ہے، بکری اور کھجور کے درخت کو معلوم ہو گیا کہ نبی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال بعد پتہ چلے کہ میں نبی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے خدا کے لیے مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ حسن یوسف کو دیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو نہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی خیرات ہے حسن یوسف علیہ السلام۔ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے وہ یوسف علیہ السلام ہوتا ہے، اور جس پر خود خالق عاشق ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ خود مصور تصویر کا عاشق ہو گیا، جس کی اداؤں کو خالق اپنا قرآن بنا دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی نظر رکھی، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی اوڑھی تھوڑی دیر کے لیے، تو اللہ کریم نے اس کملی کو اتنی زندگی دے دی جتنی قرآن کی زندگی ہے۔ تھوڑی دیر تک بدن مبارک سے لپٹنے والی کملی کا ذکر قرآن کی تلاوتوں میں رہے گا۔ ابو طالب علیہ السلام کی گود میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لپٹتے رہے کئی سال، تو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بدماش اللہ کا مخالف تھا، دہریہ تھا، صبح شام موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا، نافرمان اتنا تھا کہ جو اللہ فرماتا اس کے الٹ کرتا، معاشرے کا بدترین فرد تھا، لوگوں سے ہر اذیت والا امر انجام دینے والا تھا، اور اللہ کریم کی مخالفت میں جیتا تھا۔ مرا تو اس کی میت کوڑے پر پھینک دی گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ اس کو نہلاؤ، کفناؤ اور دفناؤ، مگر قوم ناراض تھی۔ وقت کے نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر یہ سب کام انجام دے دیے، اور امت کے متقی لوگ پریشان کہ لا حول ولا قوت، اللہ کے دشمن کے ساتھ وقت کا نبی کیا سلوک کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، مگر میری امت مجھ سے ناراض ہے، اس بندے پر کرم کی وجہ بتا دے۔ آواز آئی، موسیٰ، ایک دن یہ شخص میری مخالفت کے لیے تورات پڑھ رہا تھا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات میں اس نے لکھا ہوا پڑھا۔ ان کی تعریفیں پڑھ کر اس نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں اس نبی کا زمانہ پاؤں یا نہ پاؤں، تو میں اس عظیم نبی کا نام ہی چوم لوں۔ اس نے میرے محبوب کا نام ایک بار چوم لیا تھا، میں نے بدلے میں جنت میں اس کو 70 حوریں عطا فرما دی ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام چوم لے تو جنت پا لے، اور ابو طالب علیہ السلام نے تو چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا چوما تھا۔ ان کے ایمان پر بحث فضول ہے، یہ ملا کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ گود میں لے کر لوریاں دینے والے کی عظمت کا عالم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا حق ہی اس کو ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر یقین رکھتا ہو۔ بچے کو سالگرہ کا تحفہ تب ہی دو گے جب اس کے گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات آپ کے ٹھیک ہوں گے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مخالفت میں جانے کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ تاریخ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی راوی کو صحیح معلوم نہ ہو سکی۔
کہ بچے کی ولادت گھر والوں کو معلوم ہوتی ہے، محلے والوں کو نہ مقررہ دن یاد ہوتا ہے نہ مقررہ وقت یاد ہوتا ہے۔ راوی سے سند لی گئی اور راوی خود بھی لات منات عزا کی عبادت کرنے والا تھا، بت پرست رہ چکا تھا۔ اس کا تو باپ بھی اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ بتوں کے پجاری راوی کیا صحیح تاریخ اور سند دیتے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو مولا علی پاک کے سوا کوئی جنازے میں شریک نہ تھا۔ تحجیز و تکفین فقط مولا علی پاک نے کی۔ اسی لیے آج تک تاریخ ولادت اور تاریخ وفات وجہ تنازع بنی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کا غم نہ منانے والے مولویوں نے بظاہر دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم بھی امت کو نہ بتایا۔ اب عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سیکھیں؟ ان سے جو پہلے تلوار لے کر قتل کرنے جا رہے تھے، یا پھر اس سے جو اپنی کتاب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں ابھی اپنی ماں کے بطن میں تھا تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کر رہا ہوں۔ نبی الامی کا ان پڑھ ترجمہ کرنے والے یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینے کے کسی سکول سے نہ پڑھے تھے، اس لیے کہ وہ مکہ مدینے کے تھے ہی نہیں۔ اگر ان کے علوم کی معلومات لینی ہے تو عرش پر جا کر پوچھو کہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں۔ نبی الامی اللہ کا پڑھایا ہوا ہے، جس کا دروازہ علی علیہ السلام جیسا ہو، ماہر العلوم ہو۔ اس شہر کو ان پڑھ کا ترجمہ دیتے ہوئے مولوی نے کچھ بھی نہ سوچا۔ اگلی بات جو توجہ کے قابل ہے، اور آج کے دور میں عیسائیوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھیں اور ملون کارٹون بھی بنائے کہ عیسائیوں میں شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے مقدس ماڈل دونوں ہی غیر شادی شدہ ہیں، بی بی مریم سلام اللہ علیہا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اسی لیے ان کا پاپ بھی غیر شادی شدہ ہوتا ہے، ان کی آئیڈیل فیملی بغیر شادی کی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس ہتھیار کو استعمال کیا کہ ہمارے مولوی نے یہ کہہ رکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پسند تھیں، لہٰذا شیطانی آیات کتاب اور تسلیمہ نسرین کی کتاب اور ڈنمارک کے ملون کارٹون کا مرکزی عنوان بھی یہی انہوں نے رکھا۔ یہ سوچ مسلمانوں میں بھی داخل کر دی گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو 25 سال کی جوانی میں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اگلی زندگی کے 25 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ میرا نبی نہ گزارتا۔ بی بی صاحبہ کی واحد فضیلت جو کسی کو نہ ملی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا واحد بی بی صاحبہ ہیں، واحد ام المومنین ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے ملے۔ جوانی کے 25 سال بی بی صاحبہ کے ساتھ انہوں نے گزارے۔ عورتوں کے شوقین ہوتے تو 50 سال کے بعد بڑھاپے میں پہنچ کر مزید شادیاں نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شریک حیات، پہلی خاتون اول اسلام کی ہونے کی فضیلت صرف بی بی صاحبہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملی۔ یاد رکھیں، ابھی نہ نماز فرض ہوئی، نہ روزے، نہ جہاد فرض ہوا تھا، اور بعد میں 10 سال کی عمر مبارک میں 13 شادیاں ہوئیں بی بی صاحبہ کی وفات کے بعد، اور 80 جنگیں بھی اسی مدت میں لڑی گئیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھائیں، اور سال کے 1 مہینے کے روزے بھی رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی ہوئیں۔ یہ شوق کی شادیاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ کردار کا مقدس میرا نبی ہر شادی کسی مصلحت کے تحت کرتا تھا۔ عرب کے شک کرنے والے قبیلوں میں سے وہ ایک ایک بیٹی اپنے گھر لے آیا، تاکہ بیوی سے بڑھ کر کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ بیوی سے بڑا کیمرہ کوئی نہیں ہوتا۔ شادیاں کر کے بتا دیا کہ اپنی اپنی بیٹیاں دے کر دیکھ لو کہ میں جیسا گھر کے باہر ہوں ویسا ہی گھر کے اندر ہوں، میرا کردار، میری سیرت اپنی بیٹیوں سے پوچھ لو۔ یاد رکھیں، شوہر کی تعریف بیوی سب سے آخر میں کرتی ہے۔ ماں بہن بہت تعریف کریں گی مگر بیوی آخر میں تعریف کرے گی، پھر بھی مرضی سے کرے گی۔ بیوی ایسا رشتہ ہے جو شوہر کی فضیلت دیر سے تسلیم کرتی ہے۔ جس کو شوہر سے محبت ہو وہ تعریف میں مبالغہ کرے گی، اور جس کو شوہر سے شکایت ہو، نفرت ہو، وہ شکایت میں مبالغہ کرتی ہے۔ بیوی جلدی شوہر کی فضیلت تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ میاں بیوی والے رشتے کو اردو میں مجازی خدا کہتے ہیں اور پنجابی میں میاں کو بندہ کہتے ہیں۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے، زبان بدلتی ہے تو خدا سے بندہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا بیوی جلدی شوہر کی فضیلت نہیں مانتی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار سب سے پہلے اپنی بیوی صاحبہ سے پوچھا۔ غار حرا سے آ کر پوچھا، خدیجہ فرشتہ آیا تھا؟ بی بی صاحبہ نے گردن جھکا کر عرض کی، آپ ہیں ہی ایسے کہ فرشتے آپ کی نوکری کے لیے آسمانوں سے نازل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں، مدارس میں بچوں اور بچیوں کو یہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی سمجھائی نہیں جاتی، تو پھر اہل بیت علیہم السلام کے مناقب اور عصمت خاصہ پر کیا ذہن سازی ہو سکے گی؟ اور آخری بات عقیدے کی ہے۔ سمجھ لیں کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتی ہے، کہ بغیر کپڑوں کے پیدا ہونے والے آدم کے بچے ہیں،
اور نور لباس میں ملبوس ہو کر دنیا میں آتا ہے کہ ہوتے ہی سجدہ کرنا نور کی شان ہے۔ اس خاندان تطہیر میں جو بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مہدی آخر الزمان تک سب کے سب جو ہیں وہ جنت کے لباس میں ملبوس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولادت بعد سعادت کے بعد پہلا عمل سجدہ کیا۔ ان ہستیوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ لباس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جنت سے کپڑے منگواتے ہی نہیں، جنت سے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ مالک جنت ہے، جہاں یہ ہوں وہیں جنت ہے، اور جس کے دل میں ہوں اس کا دل جنت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔